अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं असरार खुदी की अगली सीरीज़ को। इसमें आज हम दो हकायात डिस्कस करेंगे जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी इस किताब में। सीक्वेंस उनकी फर्स्ट को सेकंड कर दिया गया है किसी वजह से तरतीब के लिए। जैसा कि हम पहले भी समरी डिस्कस किया करते हैं सेशन से पहले, तो आज की समरी ये है कि ये दो हकायात हैं। एक हकायत जो है वो तमसीलाती है, चूँकि ये पूरी बुक ही तमसीलात की बेस पे है जिसमें मिसालों की ज़बान में गुफ्तगू की जाती है, और दूसरी हकायत एक तारीख़ी किताब से ली गई है और उसको भी अल्लामा साहब ने तमसील के अंदाज में बयान किया है। तो पहली हकायत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हकायत तायरे के अज़ तिश्नगी बेताब बूद, यानी इसका मतलब है कि उस परिंदे का किस्सा जो प्यास से बहुत बेचैन होकर ऐसी हालत में है कि उससे वो प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो क्या करता है। तो वो अल्लामा साहब लिखते हैं कि तायरे अज़ तिश्नगी बेताब बूद, कि वो परिंदा जिसे प्यास ने बेहद बेताब कर दिया, बेचैन कर दिया। तर तने ऊदम मिसाले मौज दूध, यानी उसको प्यास से ऐसे लग रहा था कि वो बस अब धुआं ही हो जाएगा, धुएं की एक लहर बन जाएगा, ऐसी हालत हो चुकी थी उसकी प्यास से। रेज़े अलमास दर गुलजार दीद, उसने एक हीरे के, अलमास हीरे को कहते हैं फारसी ज़बान में, रेज़े अलमास हीरे का एक टुकड़ा, उसने बाग में हीरे के एक टुकड़े को देखा, यानी उसकी नज़र पड़ी, वो उड़ता हुआ जा रहा था तो उसे बाग में एक हीरे का टुकड़ा नज़र आया। और तिश्नगी नज़ारा आब आफरीद, तो प्यास की वजह से उसे वो हीरा जब चमका तो उसे ऐसे लगा कि जैसे वो पानी का कतरा हो। अज फरेबे रेज़ाए खुर्शीद ताब, मुर्गे नादा संगरा पन अश्त आब, यानी अब वो जो प्यास की शिद्दत है उसकी वजह से वो परिंदा देखता है कि वो जो रेज़ा है वो सूरज की तरह चमक रहा था उसकी नज़रों में। और मुर्गे नादा, मुर्ग फारसी ज़बान में किसी भी परों वाले जानदार को कहते हैं। हम जैसे उर्दू में मुर्ग कहते हैं, इसका वो होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी पर वाले जानदार को मुर्ग कहा जाता है। तो मुर्गे नादा संगरा पंदाश साहब, उसने उसको पानी समझा, यानी वो जो चमक रहा था ना उसे उसने पानी समझा। माया अंदोज नम अज गोहर नशुद, जद बरो मनकार कामिश तर नशुद, अब वो जो पानी उससे नजर आया वो उसके पास जाता है और अपनी मनकार यानी चोंच जो है वो उस पर मारता है, लेकिन वो चोंच उस पर अब काम नहीं कर रही क्योंकि वो हीरा है और ये उसे पानी समझ के उसके ऊपर चोंच मार रहा है। गुफ्त अलमास ए गिरफ्तारे हवस, अब वो हीरा बोलता है। जैसा कि मैंने बताया और इस किताब में हम बार बार डिस्कस करते हैं कि ये तमसीलाती अंदाज है, यानी ना ये परिंदा है, ना ऐसा कोई हीरा है, ना कोई ऐसी गुफ्तगू है। ये वैसे तो वो मेरे एक उस्ताद के बकौल के फारसी कलाम में उर्दू का कलाम मिक्स ना करें, तो लेकिन वो एक शेर इतना बरमहल आ गया है किसी और शायर का कि उन्होंने लिखा था कि यही है मसलहत अगर जबर एहतियात तो फिर, गालबन ये इफ्तिखार आरिफ का शेर है कि यही है मसलहत अगर जबर एहतियात तो फिर हम अपना हाल कहेंगे छुपा के लहजे में, यानी लहजे बताएगा कि हमारा हाल कैसा है, जबान से नहीं निकलेगा हाल। तो बिल्कुल ऐसे ही तमसील का अंदाज होता है। तो ये ना यहाँ कोई हीरा है, ना प्यास है, ना परिंदा है, इसको तमसील के अंदाज में आपने समझना है कि इस मिसाल से हमें कुछ और समझाया जा रहा है। तो अब वो हीरा क्या बोला, गुफ्त अलमास ए गिरफ्तारे हवस, अब वो हीरा परिंदे से कह रहा है कि तुम जो अपनी प्यास या उसकी हवस के शिकार हो, तेज बरमन कर दमन कारे हवस, तुम अपनी चोंच को मेरे ऊपर मार मार कर तेज नहीं कर सकते। कतराए आबे नियम साकी नियम, ना तो मैं पानी का कतरा हूं, यानी अब हीरे की गुफ्तगू चल रही है, हीरा कह रहा है
قطرہ آب نیم ساکی نیم، نہ تو میں پانی کا قطرہ ہوں ساکی نیم، اور نہ ہی میں پانی پلانے والا ہوں یا پلانے والوں میں سے ہوں۔ من برائے دیگراں باقی نیم، میں وہ نہیں ہوں جو دوسروں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ قصد آزارم کنی دیوانہ ہے، تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو، تم دیوانے ہو، پاگل ہو۔ از حیات خود نما بیگانہ ہے، تمہیں ابھی اپنی حیات کا ہی نہیں پتا، تم مجھے کیا نقصان پہنچاؤ گے، تم تو ابھی اپنی اصل کو ہی نہیں جانتے۔ اور آب من کار مرغاں بشکن، اور وہ اب ہیرا کہہ رہا ہے کہ آب من، یعنی ویسے تو تم پانی کی تلاش میں ہو، لیکن جو پانی میرے اندر ہے، حالانکہ ہیرے میں پانی نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو مثال دے رہا ہے کہ آب من کار مرغاں بشکن، میرے اندر جو پانی ہے یا جو میری قوت ہے وہ پرندوں کی چونچ ہی توڑ کے رکھ دے گی۔ آب من کار مرغاں بشکن، آدمی را گوہرے جاں بشکن، اور میں اگر انسان کے اندر چلا جاؤں تو اس کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اس کو۔ یعنی وہ ہیرا اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اپنی صلاحیتیں بتا رہا ہے اس کو کہ میں پرندوں کی چونچ میرے اوپر لگے گی تو ٹوٹ جائے گی، اور میں اگر انسان کے اندر چلا جاؤں گا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ طائرز الماس کام دل نیافت، اب وہ جو پرندہ ہے اس کا جو خواہش تھی، یعنی وہ جو پیاس بجھانے کی خواہش تھی، وہ الماس سے پوری نہیں ہو سکی، یعنی ہیرے سے وہ نامراد ہو گیا، وہ جو دلی خواہش تھی وہ پوری نہیں کر پایا۔ اور روح خیش از ریزائے تابندہ تافت، اور اس نے اب اس ہیرے سے منہ ہی موڑ لیا، دوسری طرف دیکھنے لگ گیا۔ حسرت اندر سیناش آباد گشت، اب وہ جو اس کی خواہش تھی، طلب تھی، شدت تھی، وہ اب سینے میں ایک حسرت سی، جب خواہش پوری نہ ہو رہی ہو نا تو وہ حسرت کی شکل اختیار کرتی ہے، تو اب اس کی وہ حالت ہو رہی ہے۔ اور در گلوے او نوا فریاد گشت، تو اب اس کے گلے سے اس کی حسرت جو ہے نا وہ فریاد بن کے نکلتی ہے۔ قطرہ شبنم سرے شاخے گلے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک قطرہ ہے شبنم کا، اور وہ کسی درخت کی شاخ سے جیسے وہ آہستہ آہستہ گھومتا ہوا آتا ہے کنارے تک جہاں سے اس نے ٹپکنا ہوتا ہے، تو اس قطرے کی طرف اس کی نظر گئی۔ تافت مثل اشک چشمے بلبلے، اور وہ ایسے چمک رہا تھا وہ قطرہ شبنم کا جیسے بلبل کی آنکھ چمکتی ہے۔ تاب او مہوے سپاس آفتاب، اب یہ جو اس کی چمک ہوتی ہے شبنم کی، اس کو علامہ صاحب اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ تاب او یعنی اس کی جو چمک تھی یہ سورج کی مرہون منت تھی، یعنی اگر سورج اس پہ نہ پڑے تو وہ چمک ہی اس کے اندر نہ پیدا ہو سکے۔ اور لرزہ برتن از ہرا سے آفتاب، اور اس وجہ سے، یعنی وہ جو گھومتا گھومتا آ رہا ہوتا ہے نا کسی کنارے کی طرف شبنم کا قطرہ، تو اس کو وہ اس طرح سے علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اس کو لرزہ طاری ہے اس قطرے کو، کیونکہ وہ کسی کا مرہون منت ہے، وہ کسی سے کچھ لے کر قطرہ بننے میں کامیاب ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے، اس شرمندگی اور اس احسان کی وجہ سے وہ لرزہ برتن، یعنی اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہے۔ اتنے عرصے بعد اور اتنی زیادہ سیشنز کے بعد اب میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ ان تمثیلات کو خود سے سمجھا کریں گے، میں تھوڑا کم بریف کرتا ہوں کیونکہ اب میری توقع ہے کہ آپ ان اشارات کو خود سے سمجھنے اور ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ میں صرف آپ کو مواد مہیا کر رہا ہوں جس سے آپ خود اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تاب او مہوے سپاس آفتاب، یعنی اس کی جو چمک تھی وہ سورج کی مرہون منت تھی، اور اس وجہ سے اس قطرے کے اوپر ایک لرزہ طاری تھا، کیونکہ وہ کسی کا مرہون منت ہے۔ کوکب رم خوئے گرداں زیادہ ہے، اور وہ اس ستارے کی مانند ہے جیسے وہ ستارہ آسمان میں اکثر آپ دیکھتے ہیں نا جو ٹوٹ کے کہیں جاتا ہے اور آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک دم بھی بنتی ہے۔ تو اب اس منظر کو علامہ صاحب وہ شاعرانہ انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ جو قطرہ ہے یہ اس کوکب کی طرح، اس ستارے کی طرح تھا جو آسمان کا پیدا کردہ ہوتا ہے، اور یکدم از ذوق نمود استاد آئے، اور یہ جو قطرے کی لائف سائیکل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کسی پتے یا شاخ سے نکلا اور آگے ٹپکا اور ختم ہو جاتا ہے، جیسے وہ ایک ستارہ جو ٹوٹتا ہے وہ ہمیں شاید 2 یا 3 سیکنڈ تک نظر آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے،
تو اس کی زندگی اتنی ہے، قطرے کی بات کر رہے ہیں. اور صد فریب از غنچو گل خوردائے، اس نے غنچے اور گل یعنی پھولوں کے اور ٹہنیوں کے اور خوشبوؤں کے بہت فریب کھائے ہیں اس قطرے نے، یعنی بڑی جگہوں سے یہ ہوتا ہوا آیا ہے. اور بہرا از زندگی نہ بردائے، اور یہ اپنی زندگی کے اس مقام سے ہی واقف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی اور کا پیدا کردہ ہے اور یہ بہت کم وقت کے لیے نمودار ہو رہا ہے. مثل عشق عاشق دل دادائے، مزید اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جیسے وہ عاشق جو کسی کو دل دے بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے تو وہ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور بس وہ نیچے جا کے ختم ہو جاتا ہے. زیب مشکانے چکیدہ مادائے، اور جیسے وہ پلکوں کے بیچ میں جب پانی آ جاتا ہے تو پلکیں چمک رہی ہوتی ہیں اور وہ روشنی کا باعث بنتی ہیں، ایسا قطرہ ہے یہ. مرغ مستر زیر شاخ گل رسید، اب وہ جو مرغ یعنی جو جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا تھا، وہ پرندہ جو بیتاب پرندہ تھا، وہ جلدی سے اس شاخ کے پاس پہنچا جہاں وہ قطرہ ٹپکنے والا تھا. درد ہانش قطرہ شبنم چکید، اس نے اپنے دہن میں یعنی اپنے منہ میں اس قطرے کو لے لیا. اب آگے کہتے ہیں کہ اے کہ می خائی ز دشمن جاں بری، اب علامہ صاحب بول رہے ہیں، یعنی اب وہ پرندے کی بات ختم ہوگی تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دشمن سے، وہ اپنا دشمن سے مراد لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان ہے جو آپ کے سامنے ہے اور آپ کا جانی دشمن ہی ہو، یعنی انسان کے اندر سے پیدا ہونے والی ایسی چیزیں جو انسان کی ہی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں اس کو مقام خودی تک پہنچانے کے لیے، تو وہ دونوں طرح کے دشمنوں سے مخاطب ہیں کہ اے کہ می خواہی ز دشمن جاں بری، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دشمنوں سے جان چھوٹ جائے تو از تو پرسم قطرائے یا گوہری، تو تم بتاؤ، یعنی یہ سوالیہ انداز ہے کہ پھر تمہیں یہ والا شبنم کا قطرہ بننا ہے یا وہ والا ہیرا بننا ہے، گوہر یعنی موتی. اگر آپ اپنے دشمنوں سے، چاہے وہ آپ کے اندر ہی موجود کیوں نہیں ہے، اگر آپ نے ان دشمنوں سے جان چھڑانی ہے تو پھر تم بتاؤ، یعنی یہ ایک سوال پیش کر رہے ہیں علامہ صاحب اب تک کی تمثیل کے بعد، کہ تمہیں یہ جو میں نے دونوں مثالیں پیش کی ہیں اس میں سے قطرہ بننا چاہیے یا گوہر بننا چاہیے. اور اب اس کی ایکسپلینیشن، چونز سوزے تشنگی طائر گداخت، اور از حیات دیگر سرمایہ ساخت. اب یہ چونکہ پرندہ اس کو پینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جو قطرہ تھا نا وہ پرندے کی پیاس بجھانے میں ختم ہو گیا. اور از حیات دیگر یعنی اب وہ کسی اور کی حیات کا حصہ بن گیا، اس کی اپنی حیات ختم ہو گئی ہے، اس کی اپنی کوئی موجودگی نہیں رہی، اس کی اپنی کوئی ذات نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور حیات کا حصہ بن گیا، حیات دیگرے بن گیا، کسی اور کی حیات بن گیا. اور قطرہ سخت اندام و گوہر خون ابود، ریزائے الماس بود و اون ابود. اور قطرہ اگر سخت اندام ہوتا، یعنی اگر وہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہوتا، وہ کسی اور کی پیداوار نہ ہوتا، کسی اور کا مرہون منت نہ ہوتا، تو وہ قائم رہتا بالکل ایسے جیسے وہ الماس کا ریزہ یعنی ہیرے کا ٹکڑا قائم رہا اور قطرہ ختم ہو گیا. اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غافل از حفظ خودی یکدم مشو، کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خودی سے غفلت مت برتنا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے مرہون منت مت ہو جانا، کسی کے آگے اپنی خودی کو کمپرومائز نہ کر بیٹھنا. ریزائے الماس شو شبنم مشو، ہیرے کا ٹکڑا بن جانا لیکن یہ شبنم مت بننا. یعنی اب ان دونوں میں سے علامہ صاحب ایک آپشن دے رہے ہیں کہ جس کی اپنی ایک خودی ہے وہ بننا، جو دوسروں کی لی ہوئی اور دوسروں کی جس کو آج کل ہم کاپی پیسٹ کہتے ہیں زیادہ تر، وہ چیز مت تیار ہو جانا. جیسے قطرہ جو ہے وہ شاخوں میں سے اور ٹہنیوں میں سے نکلے ہوئے یا اوپر پڑے ہوئے پانی کا مرہون منت تھا، تو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خودی کو کمپرومائز کر لینا علامہ صاحب کے نزدیک پوری خودی پہ کمپرومائز کرنا ہے. پختہ فطرت صورت کوہسار باش، یعنی اپنی فطرت کو ایسا بناؤ
بالکل جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی ان کی پختگی ایسی ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی حاملے صد ابر دریا بار باش، یعنی ان پر سینکڑوں بارشیں برسانے والے بادل آتے ہیں جو دریاؤں کو بھی بھر دیتے ہیں یا دریا بناتے ہیں. یعنی پہاڑوں پر جب بارش گرتی ہے تو وہاں سے بہہ کے دریا بن جاتے ہیں، لیکن پہاڑ وہیں رہتے ہیں. ایسی ان کے اندر سٹرینتھ رکھی گئی ہے. اور خیش را دریاب از ایجاب خیش، اور اگر قبول ہی کرنا ہے آپ نے کسی کو تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں پھر اپنے آپ کو قبول کرو. تم ایسے بنو کہ تم صرف اپنے آپ کو قبول کرو. اور سیم شو از بستن سیماب خیش، یہ تھوڑا ایک ٹیکنیکل جملہ ہے، اس کو ہم تھوڑی اس پہ بات کرتے ہیں. سیم شو چاندی بن جاؤ. از بستن سیماب خیش، سیماب کہتے ہیں پارا کو، جو آپ کو یاد ہوگا پارا اگر آپ لوگوں نے کیمسٹری میں پڑھا ہو دیکھا ہو. اور یہ جو ہم عام آرتھوڈاکس تھرمومیٹر یوز کرتے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہی پارا ہوتا ہے. آپ کبھی اس پارا کو نکالیں نا تو یہ ٹھہرتے ہی نہیں، یعنی اس کو پکڑا بھی نہیں جا سکتا اور اس کو قابو کرنا بھی بڑا مشکل ہے. تو کیمیا گر جو ہوتے ہیں، جو کیمیا گری جانتے ہیں، ان کے ہاں ایک میتھڈولوجی ہے کہ وہ اس قطرے کو، جو ویسے سیماب کا قطرہ یعنی چاندی کا جو قطرہ ہوتا ہے، سوری جو پارے کا قطرہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسی کیمیا گری کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ اس کو چاندی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو اب پارا تو نہیں تھاما جا سکتا یا اس پہ گرپ نہیں ہوتی، لیکن جب اس پہ کیمیا گری ہوتی ہے نا تو وہ چاندی بن جاتا ہے. اب چاندی اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اور ایک ٹھہراؤ رکھتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چاندی بن جاؤ. کیسے بنو؟ جیسے ایک کیمیا گری سے پارا بھی چاندی بن سکتا ہے. یعنی جب تم اس طرح اپنے اوپر کیمیا گری کرو جیسے پارے کے قطرے کو چاندی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ چاندی صرف اپنے آپ کو ہی قبول کرتی ہے، اس میں پارے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، وہ چاندی کہلاتی ہے. تو یہ ایک پرسنالٹی ایوولوشن کا پورا ذکر ہے جس کو 2 مصروں میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ خیش را دریاب از ایجاب خیش، کہ قبول ہی کرنا ہے اگر تم نے تو اپنے آپ کو قبول کرو، لیکن اس سے پہلے اپنے پارے کو چاندی میں کنورٹ کرو، پھر اس کو قبول کرو. اور نغمہ پیدا کن از تارے خودی، اور یہ جو اب تمہارے اندر جو خودی ہوگی نا، اس کے تار سے نغمہ پیدا کرو. یعنی یہ خودی پھر بولے گی اور گائے گی جس کو لوگ سنیں گے اور دیکھیں گے. اور آشکارا ساز اسرار خودی، اور یہ جو خودی کے راز ہیں ان کو کھول کے رکھ دو، آشکار کر دو اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بھی. یعنی ایسے ڈھل جاؤ کہ تمہارے ذات کے تار سے وہ نغمہ نکلے جو لوگوں کو خودی کا نغمہ سنا رہا ہو، اور وہ نغمہ کیا ہو؟ وہ خودی کے راز کھول رہا ہو. تو یہ علامہ صاحب نے اس حکایت کو یہاں اینڈ کیا ہے خودی کے موضوع پر ہی. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ خودی تو ان کا ایک سینٹرل ہب ہے اس پوری بک کا بھی اور 1-2 اور کتابوں کا بھی، جس میں ساری تمثیلات کو وہ اسی جگہ پر اکٹھا کرتے ہیں. تو یہاں یہ تمثیل یا حکایت ختم ہوتی ہے اور اس کو خودی کے موضوع پہ لا کے علامہ صاحب ختم کرتے ہیں. اب ہم اس سے اگلی حکایت پہ جاتے ہیں. میں دوبارہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ اسکرین نظر آ گئی ہے؟ مجھے صرف یہ کنفرم کر دیجئے گا. جی سر آ رہی ہے. اوکے. اچھا جی. حکایت نوجوان از مرو کے پیش حضرت سید مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آمد استم آداد فریاد کر آمد از ستم آدا ستم آدا فریاد کر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حکایت ہے ایک ایسے نوجوان کی جو مرو، جو کہ فارس کا شہر ہے، وہاں سے آتا ہے، اور یہ جو لاہور میں حضرت علی حجویری ہیں ان کے پاس تشریف لاتا ہے، اور
اپنے آ کر کرتا کیا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ستم کی فریاد پیش کرتا ہے. یہ اس کا موضوع ہے. سید حجویر مخدوم امم. پہلے تو وہ علی حجویری کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ اس دور میں جو امت ہے، جو گروہ ہے، جو جس کو امت مسلمہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے سردار ہیں. مرکد او پیر سنجر راہرم. اب پیر سنجر چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو کہا جاتا ہے، تو مرکد او یعنی حضرت علی حجویری کا جو آج کا جس کو ہم مزار کہتے ہیں، اس کو معین الدین چشتی نے بھی اپنا حرم قرار دیا ہے. یعنی اتنا بڑا مقام ان کو دیا کہ جیسے مسلمانوں میں حرم کا مقام ہے، ایسے معین الدین چشتی نے ان کو اپنا قبلہ قرار دیا. یعنی میں ان سے ہدایت پاتا ہوں. بند ہائے کوہ سارا ساں گسیخت، در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. یہ پہاڑوں کے بند میں سے آتے ہیں. یعنی علی حجویری کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ان کا وہ بیک گراؤنڈ افغانستان کا بتایا جاتا ہے کہ ان پہاڑوں کی طرف سے یہ آئے ہیں، اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، اور انہوں نے ہندوستان کی زمین میں یہ جو عاجزی اور اطاعت کا بیج ہے یہ انہوں نے بویا یہاں پر آ کر. اور جب انہوں نے یہ بیج بویا اور اس کی فصل پکی تو وہ کیا منظر ہے کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد. تو بالکل ایسا دور بن گیا تھا جیسے حضرت عمر فاروق کے دور کا ذکر کیا جاتا ہے تاریخ میں. اور حق ز حرف او بلند آوازہ شد، اور ان کے حرف سے یعنی ان کی تعلیمات سے، ان کے کریکٹر سے حق جو ہے اس کو بلندی عطا ہوئی. پاسبان عزت ام الکتاب. ام الکتاب آپ کو پتہ ہے قرآن میں قرآن کے لیے ہی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، تو یہ ام الکتاب کی عزت کے پاسبان تھے. از نگاہش خانہ باطل خراب، اور اس ام الکتاب کے علاوہ جو تعلیمات ہیں ان کی نگاہ سے ان کا خانہ خراب ہو گیا. خاک پنجاب از دم او زندہ گشت. انہوں نے پنجاب کی خاک کو، زمین کو، مٹی کو ایک زندگی بخشی. صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، اور ہماری صبح جو ہے وہ ان کے، جیسے صبح میں سورج سے روشنی ہوتی ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری صبح جو ہے وہ ان کے سورج سے روشن ہو رہی ہے. کیونکہ ہم سارے یعنی علامہ صاحب خود بھی اور میرا خیال ہے زیادہ تر پارٹیسپینٹس بھی اس وقت جو موجود ہیں یہ سب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. عشق کو ہم قاصد تیار عشق، عاشق کو ہم قاصد تیار عشق. یہ خود بھی عاشق ہیں، یعنی صاحب عمل انسان ہیں، جس چیز سے محبت کرتے تھے اس پہ عمل کر کے دکھاتے تھے. اور ہم قاصد تیار عشق، اور جو عشق کا تیار یعنی پرندہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانے والے بھی ہیں، قاصد بھی ہیں. یعنی خود بھی با عمل ہیں اور اس عمل کو دوسروں تک پہنچاتے بھی ہیں. از جبینش آشکار اسرار عشق، اور ان کی جبین سے لوگوں کو، یعنی ان کے وزڈم سے، یعنی جبین پھر استعارہ استعمال ہوا ہے، تمثیلات ہیں، ان کے وزڈم سے لوگوں کو اس عشق کے اسرار پتہ چلتے ہیں، یعنی عشق کے راز پتہ چلے ان کے وزڈم سے. داستان از کمال سرکنم، میں ان کے کمال کی داستان جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور گلشن در غنچۂ مزمر کنم، اور ان کے کمال کی داستان کیسے پیش کر رہا ہوں کہ ایک پورے گلشن کو یعنی باغ کو اب میں ایک چھوٹے سے غنچہ یعنی گلدستہ میں سمونے کی کوشش کرنے لگا ہوں. یعنی یہ تو پورا باغ ہے، اس پر تو بات کرنا انہوں نے بتایا کہ بہت طول مانگتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ایک غنچے کے ذریعے سمجھانے کی یا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور نوجوانے، اب حکایت شروع ہوتی ہے. نوجوانے کامتش بالا چسر، وارد لاہور شد از شہر مرو. نوجوانے کامتش بالا چو سرو، جیسے سرو کا درخت ہوتا ہے یا بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بلند قامت جوان جس کی ہائٹ زیادہ ہو وہ آتا ہے. وارد لاہور شد از شہر مر، یعنی فارس سے سفر کرتا ہوا مرو شہر سے آتا ہے لاہور میں. اور رفت پیش سید والا جناب، وہ علی حجویری کے سامنے پیش ہوتا ہے.
اور तारुबायद ظلم تشرا آفتاب، تاکہ وہ اپنی کہانی یعنی اپنی ظلمات کی جن تاریکیوں میں وہ پھنس چکا ہے وہ پیش کرے اور ان کو دور کرے ان کے آفتاب سے، ان کی دی ہوئی روشنی سے۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ ظلمتیں اور یہ آفتاب، ان کو آپ نے تمثیلات کی زبان میں سمجھنا ہے، جو کہ اس کتاب میں بار بار ہمیں فوکس رکھنا پڑے گا۔ گفت محصور صفے آداستم، وہ بولا، اب وہ نوجوان کیا بول رہا ہے کہ میں گھر گیا ہوں اپنے دشمنوں میں۔ اب وہ دشمن اندر بھی ہیں اور باہر بھی، ہر طرح کے دشمنوں پر یہ حکایت لاگو ہوگی۔ درمیان سنگ حامی ناستم، اور وہ اپنی حالت یہ بتا رہا ہے کہ میں ایسے ہوں جیسے ایک مینا یعنی سراہی ہو اور اس کے ارد گرد پتھر ہی پتھر ہوں، یعنی اتنا میں گھر گیا ہوں۔ بامن آموز شہ گردو مکان، زندگی کردن میں آنے دشمنا۔ اور وہ علی حجویری کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ ایسی نصیحت واعظ دیں، شہ گردو مکان، جو اتنی بڑی حیثیت آپ رکھتے ہیں، کہ میں زندگی کیسے گزاروں ان دشمنوں کے بیچ میں اور ان کے ساتھ۔ یعنی اس نے اپنا یہ جو دشمنی ہے، کیونکہ دشمنی کی ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو دشمن کے دو ہی پہلو ہیں، ایک انسان کا اندرونی دشمن، انسان کی وہ خواہشات اور نفس کے وہ پہلو جو انسان کی شعوری ترقی کی راہ میں حامل ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو انسان کی ظاہری اور شعوری ترقی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حکایت کو آگے دیکھنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بامن آموز ہے شہ گردو مکان، کہ اتنے بڑا مقام رکھنے والے اب مجھے نصیحت و واعظ کریں اپنی اس ویژن سے، اپنے اس شعور سے، کہ میں نے زندگی ان دشمنوں کے بیچ میں کیسے گزارنی ہے۔ اور پیر دان آئے کہ در ذاتش جمال، بستہ پیمانے محبت با جلال۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پیر دانا یعنی وہ شعور رکھنے والا بزرگ، جس کی ذات کے اندر جمال بھی تھا شعوری شکل میں، اور محبت اس کے جلال میں بھی نظر آتی تھی۔ گفت اے نامحرم از راز حیات، وہ بولے، اب علی حجویری بول رہے ہیں، گفت اے نامحرم از راز حیات، وہ بولے کہ اے وہ انسان جسے تمہیں زندگی کا راز ہی نہیں پتا، تم ابھی تک وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ حیات کیا چیز ہے۔ غافل از انجام و آغاز حیات، کیونکہ تم ابھی تک غفلت میں ہو کہ حیات کا آغاز کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہی نہیں پتا۔ تو اگلی بات تو بعد میں ہوگی، یعنی انہوں نے پہلی جو تمہید ہے وہ یہاں سے باندھی ہے کہ سب سے پہلے حیات کی رازوں کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے آغاز و انجام کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ حیات چیز کیا ہے۔ پہلا سٹیپ، فارغ از اندیشہ اغیار شو، سب سے پہلے تو جو جس کو آپ دشمن سمجھتے ہو نا، اس کو تو بالکل سائیڈ پہ کر دیں آپ۔ یعنی وہ پروسیس کیا سمجھا رہے ہیں علی حجویری، کہ جس کو بھی آپ دشمن سمجھتے ہیں اس کو ایک سائیڈ پر کر دیں۔ قوت خابیدہ بیدار شو، تم خود ایک سوئی ہوئی قوت ہو، طاقت ہو، تم جاگ جاؤ۔ یعنی سب سے پہلے دشمن تو ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے نا، چاہے وہ میرے اندر ہو یا باہر ہو، یہ تو پھر ایک عمل، ایک جس کو کیا کہا جاتا ہے بیرونی عمل ہے جو میرے اوپر طاری ہو رہا ہے۔ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ تم قوت خابیدہ ہو، تم سوئی ہوئی طاقت ہو، پہلے تو تم جاگو نا، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ سنگ چو بر خود گمانے شیشہ کرد، شیشہ گردی دو شکستن پیشہ کرد، کیا بات۔ یعنی وہ کہتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت تمثیل ہے، وہ کہتے ہیں جب کسی پتھر نے اپنے آپ کو شیشہ سمجھ لیا نا، یعنی دیکھیں شیشہ بھی ایک پتھر ہی ہے، تو وہ جو پتھر اپنے آپ کو شیشہ سمجھ لیتا ہے نا، جس پتھر نے اپنے آپ کو شیشہ سمجھ لیا، شیشہ گردی دو شکستن پیشہ کرد، پھر ٹوٹنا تو اس کا پیشہ بن جائے گا۔ مطلب اپنے آپ کو جس نے سمجھ ہی شیشہ لیا ہے تو پھر ٹوٹنا تو اس کا پیشہ بنے گا ہی بنے گا نا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی شیشہ سمجھ بیٹھے ہیں تو پھر آپ روز ٹوٹنے کے لیے تیار رہیں۔ نا تواں خود را اگر رہرو شمر، اگر کمزور ہو، تم نے اپنے آپ کو کمزور تصور کر لیا ہے، تو نقد جانے خیش بار حزن سپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے تو اپنے آپ کو کسی
لوٹنے والے کے سپرد کر دیا ہے، اور آپ کی یہ جو نقد جان ہے، یعنی نقدی ویسے تو مال کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی جان کو کہہ رہے ہیں کہ نقد جانے خیش بار احزن سپرد، تو بالکل پھر تم ایسے ہی ہو کہ تم نے اپنی اس جان کی نقدی کو کسی راہزن کے سپرد یعنی لوٹنے والے کے سپرد کر دیا ہے۔ تا کجا خود را شماری ماؤتین، از گلے خود شولہ تو رافریں۔ کمال یہ جملے ہیں جی، ان پر آپ غور کریے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں جب تک تم اپنے آپ کو مٹی اور پانی سمجھتے رہو گے، یعنی وہ جو بتایا جاتا ہے نا انسان مٹی اور پانی کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے یہ عنصر موجود ہے اس کے اندر، لیکن جب تک تم اپنے آپ کو یہی گنتے رہو گے کہ میں مٹی اور پانی کا بنا ہوا ہوں، تو پھر تو تم مٹی اور پانی ہی سمجھو گے اپنے آپ کو، اور مٹی اور پانی تو اسی کام کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مٹی اور پانی جب ملتے ہیں نا، وہ جو گیلی مٹی بنتی ہے، تو وہ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں از گلے خود شولہ تو رافریں، اپنی اس گیلی مٹی سے وہ شولہ نکالو جو تور کو بھی روشن کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی وہ جو موسیٰ کی مثال دی گئی ہے جو قرآن میں نا کہ موسیٰ کو ایک شولہ نظر آیا، وہ شولہ نظر آنا، وہ شولہ اندر سے نکلتا ہے تو نظر آتا ہے، یہ بیرونی نہیں ہوتا، وہ شولہ پہلے اندر ہونا ضروری ہے، پھر وہ بیرونی نظر آئے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ از گلے خود اپنی اس مٹی سے شولہ تور آفریں، ایسا شولہ نکال کے تور روشن ہو جائے۔ بعزیزاں سرگراں بودن چرا، یہ اپنے قریبی لوگوں کے جو شکوے کرنے پر تو لگا رہتا ہے کہ فلاں میرے ساتھ نہیں دیتا، فلاں نے مجھے یہ کہا، فلاں یہ کرتا ہے، یعنی یہ جو عزیزوں کے شکوے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو ان کو سب سے پہلے تم نا بالکل پسے پشت ڈال دو، اور شکوے سنجے دشمنا بودن چرا، اور دشمنوں کا بھی شکوہ کرنا چھوڑ دو، یعنی عزیزوں کے بھی شکوے چھوڑو اور دشمنوں کے بھی شکوے چھوڑو۔ کیوں؟ کیونکہ فوکس سب سے پہلے اپنی ذات پر کرنا ہے۔ یہ دوست بھی، چاہے جو وہ عزیز ہوں چاہے وہ دشمن ہوں، یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ان سارے ایکسٹرنل فیکٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے انسان کو انٹرنل سٹرینتھ چاہیے۔ راست می گویم ادو ہم یار تست، ہستیو رونق بازار تست۔ واہ! کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتا ہوں کام کی بات، کہ یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں تمہارے یار ہیں۔ ہستیو رونق بازار تست، یہ جو تمہارا بازار ہے نا، اس کی اصل رونق ان کی وجہ سے ہے، ان دشمنوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے مثال اب میں دیتا ہوں کہ انسان میں ایک برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اب قوت برداشت کیسے پیدا کی جائے؟ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین اور اے وومن پرفیکٹ، تو اب برداشت کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ جب کوئی آپ کے اوپر ایسی بات کرے جسے برداشت کرنا پڑتا ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ انسان کے ارد گرد کوئی ایسا فرد ہی نہ ہو جس کی بات اسے برداشت کرنی پڑ رہی ہو، تو پھر قوت برداشت کیسے پختہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں راست می گویم، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں، ادو ہم یار تست، اصل میں دشمن تمہارے یار ہیں، جو تمہارے جذبہ، یہ انسان کے جو ایموشنز ہیں، آپ کبھی دیکھیں جو برداشت کی قوت ہے، جو انسان کی پردہ پوشی کی قوت ہے، جو انسان کی زبان پر قابو کرنے کی قوت ہے، جو انسان کی اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی قوت ہے، یہ ساری قوتیں ان جذبات کو ہرٹ کرنے والوں کی وجہ سے پختہ ہوتی ہیں۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تم اس کو نا بازار سمجھو، اور اس بازار کی رونق یہ دشمن ہیں۔ ہر کے دانائے مقام خودیست، ہر وہ سیانہ عقل مند جو خودی کے مقام کو سمجھتا ہے۔ فضل حق داند اگر دشمن کویست، وہ اس کا دشمن اگر مضبوط ہے نا اس کے سامنے، تو وہ اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے کہ کیونکہ جتنے مضبوط دشمن سے پالا پڑے گا اتنا میں مضبوط ہو جاؤں گا۔ وہ ایسے دیکھتا ہے ان چیزوں کو۔ کشت انسان را ادو باشد صاحب، ممکناتش را برنگیزو، را بر انگیز زو زخاب، یہ جو انسان، کشت انسان یعنی انسان کی جو کھیتی ہے،
یہ اس پہ دشمن بادل کی طرح کام کرتا ہے. کیسے بادل کی طرح کام کرتا ہے؟ کہ وہ انسان کی یہ جو اندر جتنی بھی ممکنات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، وہ اس میں سے وہ بادل جب برستا ہے تو وہ ممکنات کی فصل یعنی ممکنات کی پروڈکشن باہر نکلتی ہے کہ انسان کہاں تک سٹریچ کر سکتا ہے اپنے آپ کو، کیا کیا برداشت کرنے کی اور کیا کیا ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر. سنگ رہ آبست اگر ہمت کویست، وہ کہتے ہیں یہ جو راستے کا پتھر ہوتا ہے یہ پانی ہو جائے گا اگر تمہارے اندر قوت ہے. تو اگر تمہارے اندر ہمت موجود ہے، اگر تم نے اپنی ہمت کو اپنی طاقت بنا لیا ہے، تو راستے کا پتھر تو پانی ہے. سیل را پستو بلندے زیادہ چیز، بالکل ایسے جیسے سیلاب جب آتا ہے تو اس کے لیے نیچی اور اونچی جگہ میٹر ہی نہیں کرتی. آپ دیکھیں زمین پہ سیلاب آ رہا ہے، آگے ایک اونچا سا پتھر پڑا ہے، تو یا تو وہ اس کے اوپر سے گزر جائے گا یا دائیں بائیں سے گزر جائے گا یا اس کے وہ اوپر ہی سطح بنا لے گا. وہ اس پتھر کی وجہ سے وہ سیلاب اپنے آپ کو روکے گا نہیں. اور سنگ رہ گردو فسانے تیغ عزم، یہ جو راستے کا پتھر ہوتا ہے نا، یہ انسان کے ارادے کی تلوار کو تیز کرنے کا باعث بنتا ہے. یعنی جیسے پانی اگر کسی پتھر کی وجہ سے رکا ہے تو جب وہ اس کو کراس کرتا ہے نا تو اور زیادہ فلو ملے گا، اس کو اور زیادہ قوت ملتی ہے. اور قطع منزل امتحان تیغ عزم، یعنی یہ وہی مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو راستے کا پتھر ہے یہ تو راستے کی جتنی بھی رکاوٹیں، اب نہ تو کوئی پتھر ہے، نہ پانی ہے، نہ سیلاب ہے، اس کو اپنی ذات کے اوپر اور اپنے شعور کے اندر پیدا ہونے والے سارے مراحل پر لاگو کریں تاکہ اس حقائق کو ہم بہتر سمجھ سکیں کہ جو راستے کے پتھر ہیں یعنی رکاوٹیں جو ہیں یہ تو ارادے کی تلوار کو تیز کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں، ورنہ تو ارادے کی تلوار تیز ہی نہ ہو پائے اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوں. مثل ہیواں خوردنو آسودن چسود، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جانوروں کی طرح پیدا ہونا اور کھا پی کے بس بیٹھ جانا، یعنی یہ جو جانور ایک کام کرتے ہیں. گر بخود محکم نبودن چسود، اور اگر تم خود ہی پختہ نہیں ہو سکے، زندگی بھر تم نے اپنے شعور کو ارتقاء کے ذریعے پختہ نہیں کیا، تو پھر تمہارا ہونے کی کیا حیثیت ہے نا، مطلب تمہارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. تم نہ بھی ہوتے تو کیا تھا پھر. خیش را چوں از خودی محکم کنی، تو اگر خائی جہاں برہم کنی، یعنی اگر تم نے اپنی خودی کو محکم کر لیا، تم نے اپنی ذات کو، اپنے شعور کو اپنے پیمانوں کے اوپر کھڑا کر لیا، تو پھر تم چاہو گے تو جہان رہے گا، نہیں تو نہیں رہے گا. یعنی یہ وہ مقام ہے. تو اگر خائی جہاں بر، تم نے اگر چاہا نا تو یہ جہان بھی ختم ہو سکتا ہے تمہارے چاہنے سے، تم اس کو درم برہم کر کے رکھ سکتے ہو. خود ہی ایسی طاقت ہے. گر فنا خواہی ز خود آزاد شو، اگر تم فنا چاہتے ہو تو پھر اپنی ذات چھوڑ دو، کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ، تو پھر تمہاری ذات تو ختم ہوگی. اور گر بقا خواہی بخود آباد شو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ذات قائم رہے تو پھر اپنی ذات کے پیچھے آؤ، یعنی اپنی ذات کو اس قابل بناؤ کہ تم صرف اپنی اتباع میں ہو. چیست مردن از خودی غافل شدن، مردہ ہیں جو اپنی خودی سے غافل ہیں، ان کا زندہ ہونا علامہ صاحب کے نزدیک کوئی زندگی نہیں ہے. تو چپنداری فراق جان و تن، یہ جان اور تن کا الگ ہونا یہ پھر کوئی خاص پیمانہ ہی نہیں ہے اگر خودی ہی اندر نہیں ہے. در خودی کن صورت یوسف مقام، از اسیری تا شہنشاہی خرام، اپنی خودی کو حضرت یوسف کی طرح ڈھال لو کہ وہ اسی جگہ پر جہاں بیچے گئے اور غلام کیے گئے وہ اسی کنٹری کی شہنشاہی حاصل کرتے ہیں، اسی مصر کی شہنشاہی تک پہنچتے ہیں اپنی اس خودی کے ذریعے. در خودی کن صورت یوسف مقام، اگر تم اپنی خودی کو یوسف کی طرح ڈھال لو تو تم اسیری سے شہنشاہی تک کا سفر کر لو گے. از خودی اندیش و مرد کار شو، اپنی خودی کو سمجھو اور کام کرنے والے انسان بنو. مرد کار، کام کرنے والے سن.
مرد حق شو حامل اسرار شو، سچ بولنے والے مرد بنو اور رازوں کو سمجھنے والے اور اپنانے والے انسان بنو۔ شرح راز از داستاں ہاں می کنم، یہ جو راز ہے اس کو میں نے اس کہانی کے اندر پیش کر دیا ہے۔ غنچہ از زور نفس دامی کنم، اور یعنی یہ جو میں نے راز پیش کیا ہے نا، یہ جو جس غنچے کا شروع میں انہوں نے ذکر کیا تھا نا، وہ کہ جی یہی وہ غنچہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، جس کے اندر اب یہ راز میں نے پیش کر دیا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نمٹنے کے لیے اور ان پر قابو پانے کے لیے انسان کو اپنی ذات اور اپنے شعور پر کام کرنا ہے، اور اس کو مقام خودی کہا ہے علامہ صاحب نے، اور جو مقام خودی پر ہے وہی زندہ ہے، باقی سب مردہ ہیں۔ اور آگے آخر میں اس کو ختم کرتے ہیں کہ خوش طرح باشد کے سر دل براں، یہ بریکٹس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علامہ صاحب کی علمی ایمانداری ہے کہ وہ جب بھی کسی اور شاعر کا شعر لائیں گے تو اسے بریکٹس میں لائیں گے تاکہ پڑھنے والے کو بالکل صاف واضح پتہ چلے کہ یہ علامہ صاحب کا اپنا شعر نہیں ہے۔ یہ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ یہ علی حجویری کا ہی شعر ہے جس کو یہ لے کر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ خوش طرح باشد کے سر دل براں، کہ یہ میں نے جو راز تھا نا، دلبروں کا جو راز ہے، اس کو میں نے ایسے پیش کیا ہے گفت آیت در حدیث دیگراں، کہ کسی اور بات کے اندر لپیٹ کر میں نے یہ راز بیان کریں۔ اگر تم نے راز ہی بیان کرنا ہے، دلبروں کا راز بیان کرنا ہو، تو ایسے کرو کہ کسی اور بات کے اندر اس کو تمثیلی انداز میں پیش کر دو بجائے ڈائریکٹلی راز کھولنے کے۔ یعنی یہ علی حجویری نے بھی یہی کہا تھا، اور علامہ صاحب نے بھی اس حکایت میں اسی انداز کو اپناتے ہوئے اس خودی کے مقام کو ہمارے سامنے کھولنے کی کوشش کی ہے اس حکایت کے ذریعے۔ تو یہ حکایت تھی جی دوسری جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس پر کوئی اگر سوال ہے مختصر سا تو وہ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ایک چیز بتائیے، پہلی تمثیل میں آپ نے کہا کہ ہمیں خود سے خود کو بیدار کرنا چاہیے۔ سر یہ کانسیپٹ کیا مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ہم خود سے، فار ایگزامپل اگر ہم جنرل پرسپیکٹو میں بھی لیں، آپ خود سے خود تو نہیں جاگتے، کوئی ایکسٹرنل فورس ہوتی ہے آپ کی نا، جو آپ کو جگاتی ہے، یا آپ کو جو بھی آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایکسٹرنل فورس کا بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ وہ مجھے تھوڑا سا مجھے یہ تھا کہ آپ نے ماشاء اللہ اتنی زبردست طریقے سے بتائی۔ دوسری چیز اپنی ذات کے بارے میں آپ نے کہا، تو سر ہم اس میں خودی اور میں پھر کیا فرق ہوگا جب ہم اپنی ذات کی دوسری والے کے بارے میں؟ جی اچھا، ویسے تو خودی اور میں کے بارے میں چونکہ اسی سیریز میں آپ، میرا خیال ہے شاید وہ پہلے والے سیشنز اگر نہیں سن پائیں تو یہ یوٹیوب پر اویلیبل ہوں گے، لیکن فی الحال میں کوئکلی دونوں آنسر کر دیتا ہوں۔ پہلا تو جو تھا کہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے نا اس کو علامہ صاحب نے اگنور نہیں کیا، لیکن جو علامہ صاحب کا فوکس ہے کہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر جس چیز کو جگائے گا نا، وہ صلاحیت آلریڈی اس جسم خاکی کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی، وہ بیدار ہوتی ہے۔ یعنی پیدا ہونا کچھ اور چیز ہے، بیدار ہونا کچھ اور چیز ہے۔ تو علامہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تم وہ صلاحیت لے کر آئے ہو، صرف وہ ایک ایکسٹرنل جس کو وہ دشمن کہہ رہے ہیں کہ دشمن تمہارے لیے نعمت ہے، کیونکہ وہ تمہارے اندر سوئی ہوئی طاقت کو جگانے کا باعث بن سکتا ہے اگر تم اس پہ توجہ مرکوز کر لو۔ تو یہ وہ تھا اندر کو جگانے کا۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے خودی اور انا کا فرق، تو علامہ صاحب کے کانسیپٹ کے مطابق، کیونکہ دیکھیں یہاں میں اپنے خیالات پیش نہیں کروں گا کیونکہ ہم ایک بڑے مفکر اور شاعر کی کتاب کا تجزیہ کر رہے ہیں، تو انہی کے الفاظ پیش کروں گا۔ ان سے یہ سوال بارہا ہوا اور اس کتاب میں بھی پہلے سیشنز میں بھی ہوتا ہے، آئندہ بھی یہ آئے گا کہ جو انسان کی انا ہوتی ہے وہ ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتی ہے۔ یہ علامہ صاحب نے جو آئیڈیالوجی پیش کی تھی نا کہ وہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ اگر ایک انسان کے اندر انا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی دوسرا موجود نہیں ہے،
तो वो अना को निकलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा, उसकी मौजूदगी की कोई हैसियत ही नहीं है। तो अना जो है वो हमेशा दूसरों के लिए रखी जाती है, खुद ही अपनी जात के लिए रखी जाती है। पहला फर्क तो अल्लामा साहब ये पेश करते हैं। दूसरा ये पेश करते हैं कि जो खुद ही इंसान के अंदर मुस्तहकम होती है ना, तो वो इंसान की शऊरी तरक्की का बायस बनती है, जबकि अना इंसान की शऊरी तनज़ली का बायस बनती है। और इसके और भी बहुत सारी तमसीलात हैं जो इस बुक में पहले भी आ चुकी हैं और आइंदा भी आती रहेंगी। अभी मैं सिर्फ मुख्तसर आंसर कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, इसको हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में होगी आपसे मुलाकात जल्द। अल्लाह हाफिज़।